जी डियर व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि इंशाल्लाह मैं जापान वीज़े के मुतालिक आपको तफसीलन मालूमात दूंगा। तो पार्ट 2 के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। और जिन्होंने पार्ट 1 की डिटेल्स नहीं सुनी उनसे गुजारिश है कि वो मेरे चैनल पे जाके पार्ट 1 देख लें। तो नेक्स्ट जो मालूमात है वो आज मैं आपको विज़िट वीज़ा के बारे में मालूमात दूंगा। तो जापान में विज़िट वीज़ा जो है उसकी तकरीबन 3 कैटेगरीज होती हैं। एक आप फैमिली को विज़िट कर सकते हैं, सेकंड जो है फ्रेंड्स को विज़िट कर सकते हैं, और तीसरा जो है वो हॉलीडेज जापान में आप मनाने के लिए विज़िट वीज़ा पे आ सकते हैं। तो ज़्यादातर लोग जो अप्लाई करते हैं वो हॉलीडे छुट्टियां मनाने के लिए यहाँ पे आने का विज़िट वीज़ा अप्लाई करते हैं, क्योंकि दूसरा अगर वो फ्रेंड्स या फैमिली को अप्लाई करते हैं तो उस सूरत में उनको जो पाबंदियाँ होती हैं, जिन रिक्वायरमेंट्स ने उन्होंने गारंटी दी होती है उसके मुताबिक उनको वापस जाना पड़ता है। और वो सारे गारंटी के वक्त जो जो लवाजमात होते हैं या जो जो कानूनी रिक्वायरमेंट्स होती हैं उसके मुताबिक जो इनवाइट करता है उसको वो सारा जवाबदेह होना पड़ता है। तो ज़्यादातर लोग जो कोशिश करते हैं वो ख़ुद अपने तरीके से जापान विज़िट पे आते हैं, और मोस्टली वो साइट सीइंग वीज़ा होता है। जहाँ पाकिस्तान में जो एजेंट्स भी विज़िट वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं वो भी यही तरीक़ाकार अपनाते हैं। तो आपसे गुजारिश है कि बराए मेहरबानी विज़िट वीज़ा के लिए एजेंट को अगर आप 30-35 लाख देते हैं तो मुनासिब यही है कि आप ये सारा प्रोसीजर ख़ुद अपने तौर पे कर सकते हैं। और इसकी सारी जो रिक्वायरमेंट्स होती है वो मैं आपको बता देता हूँ कि आपने क्या क्या वहाँ पे वो करना पड़ता है। पहले तो आपको विज़िट वीज़ा के लिए उसका जो है एप्लीकेशन फॉर्म वो जमा कराना पड़ेगा, और उस पर आपको अपनी 4.5 बाई 4.5 की तस्वीर अटैच करके उसकी जो रिक्वायरमेंट्स वहाँ पे लिखी होंगी वो सारी डिटेल लिख के, और उसके साथ जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं, जो मज़ीद डॉक्यूमेंट्स वहाँ चाहिए होते हैं उनको आपने उसके साथ अटैच करना है। तो उन रिक्वायरमेंट में एक आपने नंबर 1 जो है वो पासपोर्ट देना होता है। पासपोर्ट के बाद आपने एप्लीकेशन फॉर्म अपनी तस्वीर के साथ उसमें सारी डिटेल लेके वो जमा करानी है। तीसरे नंबर पे आपने अपने जो शनाख्ती कार्ड की कॉपी है वो साथ लगानी है, ताकि उनको पता चले कि पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड ये सारी जो हैं ओरिजिनल हैं, और इनकी जो जो मालूमात दोनों पे लिखी हुई हैं वो बाकायदा किसी 2 नंबर तरीके से नहीं बल्कि बाकायदा एक ऐसे फ़र्द की हैं जो वाकई उस जगह पे रहता है या उससे रिलेटेड है। चौथे नंबर पे अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको अपने स्टूडेंट होने की कुछ असनाद या जिस जगह पे आप पढ़ रहे हैं वहाँ पे आपको एक हेल्पिंग लेटर या अटैच लेटर जो उस स्कूल कॉलेज या यूनिवर्सिटी से इशू होगा वो साथ लगाना पड़ेगा कि वहाँ पे आप वाकई स्टूडेंट हैं। तो 5वें नंबर पे आप उनको अपनी फ़्लाइट जो होगी जिसके थ्रू आप जापान आना चाहते हैं उन दिनों में, जो दिन आपने वहाँ पे वीज़े में लिखे हैं कि इन दिनों से लेके इन दिनों में आप जापान की विज़िट करना चाहते हैं, आप उसकी टिकट साथ लगाएंगे या उसकी बुकिंग की कॉपी साथ लगाएंगे। टिकट ओरिजिनल नहीं लगाने, टिकट भी जो है वो आपने कॉपी लगानी है। तो उससे भी ये क्लियर हो जाता है कि आप वाकई इंटरेस्टेड हैं कि फ़लान डेट से फ़लान डेट तक। ये अक्सर लोग ये करते हैं कि वो वहाँ से आने का टिकट करा लेते हैं लेकिन रिटर्न नहीं होता। तो आपने रिटर्न टिकट करना है, और रिटर्न टिकट में भी वापसी की जो डेट है वो आपने कंफर्म करनी है कि आप फ़लान डेट को जापान से वापस चले जाएंगे, नहीं तो आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाएगा। और उसकी रीज़न यही होगी कि आप विज़िट वीज़ा पे जाके वहाँ पे ओवर स्टे होना चाहते हैं या इलीगल होना चाहते हैं। उसके बाद जो आपने वहाँ पे रिक्वायरमेंट देनी है कि आपने अगर जापान आना है तो कहाँ पे आपने ठहरना है। तो इसका भी जो तरीक़ाकार है वो आपकी जिस इलाके में जाने का प्रोग्राम है वहाँ के होटल्स की ऑनलाइन बुकिंग हो जाती है। तो आप किसी भी होटल की जिन डेट्स में आप जापान आना चाहते हैं वहाँ से
آن لائن بکنگ لے سکتے ہیں ان ڈیٹس میں، اور اس ہوٹل کو بھی انہی ڈیٹس میں چھوڑنا پڑے گا جس دن آپ واپس جا رہے ہیں. تو یہ سارا پروسیجر آپ آن لائن کر سکتے ہیں، اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. ہوٹل جو ہیں وہ آپ کو آن لائن بکنگ دے دیتے ہیں جاپان میں، یہ بھی کسی ایجنٹ کے تھرو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ساتواں جو ہے کہ اگر آپ کسی رشتہ دار کو وزٹ کے لیے آتے ہیں یا کسی دوست کے وزٹ کے لیے آتے ہیں تو اس کے لیے یہاں سے ڈاکومنٹس چاہیے ہوتے ہیں، لیکن میرا جو مشورہ ہے وہ آپ اپنا انڈیویجول وزٹ جو ہے سائٹ سینگ کا اس پہ آئیں تو وہ بہتر ہوگا. اس کے بعد ساتواں جو ہے وہ آپ کو یہ بھی پروف کرنا پڑے گا کہ آپ کے بینک میں بینک سٹیٹمنٹ اتنی ہونی چاہیے. موسٹلی تو جو کرتے ہیں وہ 3 سے 6 مہینے کی بینک سٹیٹمنٹ لگاتے ہیں اور اس میں 60 سے 70 لاکھ بینک سٹیٹمنٹ کے طور پہ وہاں پہ جمع ہوتا ہے کہ آپ کے اکاؤنٹ میں اتنا ہے کہ آپ کسی بھی ملک میں جا کے وہاں پہ وزٹ کے لیے جا سکتے ہیں، وہاں سیر کے لیے. آپ کے مالی حالات جو ہیں اس قابل ہیں کہ آپ وہاں پہ وزٹ کریں یا ادھر ادھر گھومنے کے لیے آپ کے پاس مالی گنجائش ہے. زیادہ تر لوگ یہ کرتے ہیں کہ ان کے پاس گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا، لیکن وہ جب اپلائی کرتے ہیں تو بینک سٹیٹمنٹ اس کے ساتھ اس طرح کی اٹیچ نہیں کر سکتے، لہذا ان کے ویزے ریجیکٹ ہو جاتے ہیں. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کی بینک سٹیٹمنٹ جو ہے وہ مضبوط ہونی چاہیے اور اسی پہ آپ کو ویزا ایشو ہوتا ہے. تو اگر آپ اسٹوڈنٹ ہیں یا آپ کے اکاؤنٹ میں یہ سارا کچھ نہیں ہے تو وہ آپ کے والد صاحب کے، آپ کے بھائی کے یا آپ کے کسی اور رشتہ دار جو آپ کو ٹکٹ پرووائڈ کرتا ہے یا جو آپ کو فیسیلیٹیٹ کرتا ہے یا جو آپ کو یہ سہولت مہیا کرتا ہے کہ کہتا ہے کہ جائیں آپ جاپان کے لیے سیر کے لیے چلے جائیں اور وہاں 1 ہفتہ 2 ہفتے گزار کے واپس آ جائیں، تو اس سے آپ کو ریلیشن شو کرنا پڑے گا. نادرا سے آپ کو سرٹیفکیٹ لینا پڑے گا کہ آپ کے اس کے ساتھ کیا تعلقات ہیں اور کیا واقعی ان تعلقات کے پیش نظر وہ آپ کو اتنے پیسے دے سکتے ہیں کہ آپ کسی ملک میں جا کے وہاں پہ وزٹ کر کے ہیں یا انجوائے کر کے ہیں. یہ تو ہو گیا آپ کے جو ریلیشن ہے وہ سارے. اس کے بعد 9 نمبر جو ہے وہ آپ اگر فرینڈ کو وزٹ کر رہے ہیں یا کسی رشتہ دار کو وزٹ کر رہے ہیں تو اس کے ساتھ ریلیشن جو کہ میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ وہ آپ کو شو کرنا پڑے گا کہ وہ آپ کے ساتھ کس طرح اٹیچ ہیں. وہ بھی آپ کو نادرا سے ایشو کرانا پڑے گا کہ آپ واقعی آپس میں رشتہ دار ہیں یا آپ کا کوئی تعلق ہے یا نہیں ہے. 10 میں اگر یہ 10واں جو ہے اس کو آپ رہنے دیں کیونکہ یہ میں آپ کو نیکسٹ میں بتاؤں گا، یہ وزٹ ویزا کے اس میں آتا ہے. تو کوشش یہی کریں کہ آپ جو بھی پروسیجر کریں وزٹ ویزا کے لیے وہ سارا اپنے تھرو کریں، بجائے ایجنٹ کو آپ فیس دیں یا اس کو پیسے دیں. تو ایجنٹ نے یہ سارے ڈاکومنٹس جو طریقہ کار میں نے بتایا اس نے طریقہ یہی استعمال کرنا ہے اور پیسے آپ سے لے کے اس نے جیب میں ڈالنا اور سائڈ پہ ہو جانا ہے. تو ایجنٹ کا جو کام ہوتا ہے اس نے یہی چیزیں آپ کو امبیسی کے ہوم پیج سے یا امبیسی سے ریکوائرمنٹس پوچھ کے آپ کو بتانا ہوتا ہے، اس کے مطابق آپ نے وہ سارے ڈاکومنٹس تیار کرنے ہوتے ہیں اور وہ جا کے جمع کرا دیتے ہیں. انسان یہی سوچتا ہے کہ میں پتہ نہیں پہلی دفعہ اپلائی کر رہا ہوں مجھے ویزا ایشو ہوتا ہے نہیں ہوتا. ایشو ہوتا ہے نہیں ہوتا یہ ایک علیحدہ سبجیکٹ ہے، اس پہ آپ نہیں جائیں. آپ اپنے طور پہ جو بھی کرنا ہے آپ نے اپنے آپ سے کرنا ہے، آپ نے خود کرنا ہے، بجائے اس کے کہ آپ کسی بیساکھی کے ذریعے وہاں پہ جائیں اور وہ آپ کو یہ سارا کچھ کر کے دیں. تو گزارش یہی ہے کہ جتنا بھی آپ خود کر سکیں گے وہ آپ کر لیں. اگر آپ کو سمجھ نہیں آتی تو میرے اس ویلاگ میں آپ کمنٹ کر کے مجھ سے مزید انفارمیشن لے سکتے ہیں. لیکن جو بھی طریقہ کار کرنا ہے وہ لیگل کرنا ہے. آپ کی جاپان میں آپ لیگل آئیں گے تو آپ کی قدر ہوگی، بجائے یہاں آ کے آپ کوئی انلیگل طریقہ یا کوئی غلط طریقہ استعمال کرتے ہیں. وہاں پہ بینک سٹیٹمنٹ جو وہ غلط یا 2 نمبر دیتے ہیں، اول تو آپ کا ویزا ریجیکٹ ہو جائے گا، نہیں ہوا تو یہاں پہ آ کے آپ کو مسائل پیدا ہو سکتے ہیں. تو کوشش یہی کریں کہ وزٹ ویزا کے لیے لیگل پروسیجر جو بھی ہے اس کے ذریعے آپ یہاں پہ آئیں اور ایک دفعہ آ کے دیکھ لیں کہ یہاں کے کیسے حالات ہیں، کیسا ماحول ہے. اس کے بعد بھلے آپ واپس چلے جائیں
اور وہاں سے آپ دوبارہ اسٹوڈنٹ ویزا یا اس کے علاوہ بزنس ویزا کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں. یہ سب چیزیں آپ کو انشاءاللہ فیوچر میں کافی ہیلپ فل ہوں گی. پاکستان کے حالات ایسے تو نہیں ہے کہ ایک عام سا آدمی اپنے مالی حالات یا اپنے گھر کے حالات جو افورڈ کرنے کافی مشکل ہوتے ہیں اس میں وہ وزٹ ویزا کے لیے ہے. لیکن اس وزٹ ویزا کے لیے اگر آپ ایجنٹ کو 30 سے 35 لاکھ دے کے گھر کا سارا کچھ بیچ کے آتے ہیں تو میرے مشورہ یہی ہے کہ آپ اول تو آئے نہیں، اگر آنا ہے تو آپ اپنے طریقے سے اپلائی کریں. اگر آپ کا ویزا ریجیکٹ بھی ہوتا ہے تو آپ کو اس قسم کی مشکلات نہیں ہوں گی جو آپ کو ایجنٹ کے ذریعے کرنی پڑتی ہیں. سارا لیگل طریقہ کار ہوگا، لیگل پروسیجر میں آپ جاپان آ جائیں گے. یہاں پہ آ کر اگر آپ کو کسی قسم کے مسائل یا کسی قسم کی امداد یا ہیلپ کی ضرورت پڑے گی وہ انشاءاللہ ہم یہاں اویلیبل ہوں گے. پاکستان کمیونٹی بھی کوآپریٹ کرتی ہے. یہ سب لوگ اپنے پاکستانیوں کے لیے جو مناسب ہو سکتا ہے ان کی اس میں کیپیسٹی میں وہ ہیلپ کرتے ہیں. تو انشاءاللہ سب سے بڑا مسئلہ یہاں پہ جتنے بھی لوگ آتے ہیں ان کو رہائش کا ہوتا ہے، اس کے بعد کام پہ لگنے کا ہوتا ہے، یہ سارے سلسلے ہوتے ہیں. تو وزٹ ویزا پہ تو ان چیزوں کی ضرورت نہیں پڑتی. تو وزٹ میں یہ ہے کہ آپ جب یہاں آئیں گے تو آپ کو جو مسائل ملیں گے وہ یہی ہوں گے کہ آپ کو کھانے پینے میں حلال کا مسئلہ ہوتا ہے کہ حلال کہاں سے اویلیبل ہوتا ہے. اس کے علاوہ وزٹ کے لیے کون کون سی جگہ. ہاں یہ میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ آپ جب وزٹ ویزا اپلائی کریں گے تو اس کے لیے آپ کو اسکیجول بھی سبمٹ کرنا پڑتا ہے. اسکیجول میں آپ نے بتانا ہے کہ آپ نے کہاں جانا ہے، کون سے علاقوں کی وزٹ کرنی ہے. تو اس کے لیے آپ گوگل کر سکتے ہیں یا میں آپ کو فردر معلومات بھی دے سکتا ہوں کہ جاپان میں گھومنے کی کون کون سی جگہ ہیں. ہر ملک یہی چاہتا ہے، جس طرح عمران خان صاحب کہتے تھے کہ ہمارے ملک میں باہر سے لوگ آئیں گے تو ہمارا ملک ترقی کرے گا. تو ان کی بات بالکل بجا ہے. باہر سے جو لوگ آتے ہیں وہ اپنے ساتھ پیسے لے کے آتے ہیں اور ان پیسوں کے ذریعے وہ ان کے ہوٹل استعمال کرتے ہیں، ان کی ٹرانسپورٹ استعمال کرتے ہیں، یہاں سے تحائف لیتے ہیں، ان کے جو تاریخی یا گھومنے پھرنے کے ہوتے ہیں مقامات ہوتے ہیں وہاں کی وزٹ کرتے ہیں. تو ان کے ذریعے وہاں پہ رہنے والے جو لوگ ہوتے ہیں ان کی مالی حالات اچھے ہوتے ہیں، ان کی وہ سیلز بڑھ جاتی ہیں، یہ سارے سلسلے ہوتے ہیں. تو اسی طرح جاپان کی بھی کوشش ہے کہ کرونا کی وجہ سے جتنا عرصہ یہاں پہ لوگ وزٹ کے لیے نہیں آئے تو زیادہ سے زیادہ تعداد میں وزٹر آئیں. تو ابھی کرونا کی وجہ سے تھوڑی بہت سختیاں ہیں لیکن پہلے کی نسبت کافی کم کر دی ہیں. وزٹ ویزا کے لیے اپلائی کرنے والے تھوڑی اس کے بارے میں معلومات لیں کہ پاکستان میں اسلام آباد میں یا کراچی میں جو ان کی ہیں ایمبیسیز یا ان کی برانچز وہاں پہ وزٹ ویزا کے لیے سبمیشن ڈاکومنٹس کی سبمیشن شروع ہو گئی ہے یا نہیں ہو گئی. تو وہ انشاءاللہ ساری معلومات جو ہیں ان کے ایمبیسی کے ہوم پیج میں مل سکتی ہیں. تو اتنا کوئی مشکل وہ نہیں ہے. اگر وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ ایک ہفتے بعد یا ایک مہینے بعد اپلائی کریں تو پھر بھی جو بھی کریں آپ اپنے تھرو کریں. خدا رہا آپ ایجنٹ کی چھری کے نیچے نہیں ہیں اور اپنے والدین کے یا اپنے گھر والوں کے پیسے برباد نہ کریں. تو انشاءاللہ کوشش یہی ہوگی کہ آپ کو فردر معلومات دیں گے. نیکسٹ ویلاگ میں آپ کو پارٹ 3 کے طور پہ اسٹوڈنٹ ویزا کے بارے میں بتاؤں گا کہ آپ اسٹوڈنٹ ویزا اپلائی کرنے کے لیے اس کا کیا پروسیجر ہوتا ہے. اس میں بھی 2 کیٹیگریز ہوتی ہیں. ایک اسٹوڈنٹ ویزا آپ وہاں سے آ کے یہاں پہ لینگویج وغیرہ کا کر سکتے ہیں. سیکنڈ جو ہوتا ہے وہ آپ باقاعدہ یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیتے ہیں گریجویشن کے بعد اور اس کے بھی 2 پروسیجر ہوتے ہیں. آپ اپنی مدد آپ کے تحت یا اپنے خرچے سے بھی کر سکتے ہیں اور دوسرا جو ہے یہاں کی اسکالرشپس ملتی ہیں اس کے تھرو بھی. تو موسٹلی میں جو لوگوں کو گائیڈ کرتا ہوں وہ یہی کرتا ہوں کہ آپ اسکالرشپ کے تھرو آئیں کیونکہ یہاں کے خرچے بہت زیادہ ہوتے ہیں اور آپ اس کو یونیورسٹی کو افورڈ نہیں کر سکتے پاکستان کے حالات کی وجہ سے. لہٰذا کوشش یہی کیا کریں کہ آپ اسکالرشپ کے تھرو اپلائی کریں اور یہاں آ کے اپنا بھی مستقبل بنائیں، اپنے گھر والوں کا بھی اور پاکستان کو بھی
خوشحال بنائیں. بہت مہربانی, شکریہ. جن لوگوں نے چینل سبسکرائب نہیں کیا, آپ سے گزارش ہے کہ میرا چینل سبسکرائب کریں اور ساتھ دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں. ہو سکتا ہے کہ ان معلومات کی بدولت کسی کا رزق جو جاپان میں لکھا ہو وہ جاپان آ کے اپنی فیملی کا سہارا بنے. بہت مہربانی, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ بہت جلد ملاقات ہوتی ہے آپ کی نیکسٹ ویلاگ میں. اللہ حافظ.